बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। पॉलिटिकल थ्योरी के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है सोवरेनिटी, मीनिंग्स, डेफिनेशंस, काइंड्स, इक़्तिदार आला का मफ़हूम, तारीफ़, अक़साम, इक़्तिदार आला यानी सोवरेनिटी से मुराद सबसे आला और बरतर इख्तियार है। ये रियासत का सबसे बरतर और आला तरीन इख्तियार समझा जाता है। इससे मुराद ये है कि ये ऐसा इख्तियार होता है जिसकी बिना पर सब इसकी बात सुनते हैं और मानते हैं, और ये किसी की बात नहीं सुनता और किसी की बात नहीं मानता। एक्चुअली इसके पास हुक्म मनवाने का इख्तियार होता है। अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ सोवरेनिटी लैटिन वर्ड सुपरेनिस से निकला है, जिसके मानी है बरतर या आला तरीन इख्तियार। नॉर्मली इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जहाँ तक इंटरनल सोवरेनिटी यानी दाखिली इक़्तिदार आला का ताल्लुक़ है, इससे मुराद ये है कि रियासत के अंदर तमाम अफराद, इदारे, तंजीमें, अंजुमनें इसके अहकामात की पाबंद है। ये जो कानून बनाता है उसकी पाबंदी करना हर एक पर लाजिम होता है। ये अपने इख्तियारात के हवाले से अपने जो अहकामात हैं उसको ज़बरदस्ती भी मनवा सकता है, लेकिन इंटरनली ये खुद किसी फर्द, अफराद के गिरोह या इदारे का पाबंद नहीं होता और ना ही उसके किसी हुक्म का, मशवरे का ताबे होता है। ऑन द अदर हैंड, एक्सटर्नल सोवरेनिटी से मुराद ये है खारजी इक़्तिदार आला, यानी ये बैरूनी दुनिया में अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत को मनवाता है। किसी दूसरी रियासत के ताबे नहीं होता, किसी दूसरी रियासत से डिक्टेशन नहीं लेता। उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद होती है और उसकी जो ये खारजा पॉलिसी है किसी दूसरी रियासत के ताबे नहीं होती। वो दूसरी रियासतों से अगर ताल्लुकात रखता है, जो कि आज के ज़माने में रखने पड़ते हैं, तो वो मुसावी बुनियादों पर होते हैं। जो मुआहदात किए जाते हैं वो मुसावी बुनियादों पर इक्वली होते हैं, दो तरफा होते हैं, और उनमें इक्वालिटी होती है, ऊंच नीच नहीं होती, सुपरमेसी नहीं होती, और ना ही ये किसी की सुपरमेसी मानता है और ना ही इसको सुपरमेसी माननी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी पॉलिसी किसी दूसरी रियासत के ताबे हो तो हम इसे दाखिली खारजी तौर पर यानी एक्सटर्नली इसको हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करार नहीं देते। तो इस तरह से सोवरेनिटी से मुराद ये है, ये इंटरनल इसमें एस्पेक्ट भी आएगा और एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी आएगा। मुराद कि ये अंदरूनी तौर पर तमाम अफराद और इदारों पर हावी होता है, अपनी बात सख्ती से भी मनवा सकता है,
اور بیرونی طور پر کسی دوسری ریاست یا طاقت کے تابع نہیں ہوتا، اپنی پالیسی خود بناتا ہے اور اس میں کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ داخلی اور خارجی طور پر آزاد اور خود مختار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے اور کسی دوسری ریاست کے احکامات کے تابع نہیں ہے۔ ہم اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں ہمیں جو گریک تھنکرز ہیں ان کی تھاٹ میں ہمیں یہ اس کا ذکر ملتا ہے، سوورینٹی کا ذکر موجود ہے۔ ایرسٹوٹل نے جو اس کی کتاب بک جو تھی ریپبلک، اس میں جو آئیڈیل اسٹیٹ تھی اور آئیڈیل اسٹیٹ میں جو اس کا فلاسفر کنگ تھا پلیٹو، جو ہے اس کو آزاد اور خود مختار قرار دیتا ہے۔ ایرسٹوٹل نے اپنی بک پالیٹکس میں اس کو برتر اختیار والا یعنی اعلیٰ اختیار قرار دیا ہے اور اس کی برتر حیثیت کا ذکر کیا ہے۔ رومن جو ٹینیور تھا اس کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے اس کو حکومت کا ایک عظیم اختیار قرار دیا ہے، اور ازمنہ وسطی مڈیول میں جو کرسچن فلاسفی ہے اس میں ہمیں وہ جو مفکرین تھے، دانشور تھے، تھنکرز تھے، وہ اسے خداوند تعالیٰ کی حاکمیت انہوں نے اسے تسلیم کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برتر اختیار ہے۔ جہاں تک مسلم فلاسفی کا تعلق ہے تو مسلم فلاسفی میں ہمیں ابن خلدون اور الفارابی کے جو خیالات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اسے ریاست کا اعلیٰ ترین اختیار قرار دیا ہے اور اس اختیار کو ریاست کے قیام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے تحت اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی اس برتر اور اعلیٰ اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ جہاں تک ماڈرن فلاسفی کا تعلق ہے تو ماڈرن فلاسفی میں اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا دائی یا پرپاؤنڈر جو ہے وہ ہمیں جین بورڈن نظر آتا ہے۔ وہ اس کا واضح اور تفصیلی نظریہ پیش کرتا ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ دوسرے جو تھنکرز ہیں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے اس کو یعنی جین بارڈن نے اس کو ریاست کا اعلیٰ اور برتر اختیار قرار دیا۔ تھامس ہابز جو ہے اپنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے تحت وہ اسے بادشاہ کا یعنی کنگ کا مطلق اختیار قرار دیتا ہے، وہ اسے ایک اعلیٰ برتر اختیار قرار دیتا ہے اور اس کو یعنی کنگ سے منسوب کرتا ہے۔ جان لاک نے جو سوشل کانٹریکٹ پیش کیا اس کے تحت اس نے کنگ کو مطلق قرار نہیں دیا، بلکہ اس نے عوام کو بھی حکومتی معاملات میں شراکت دار قرار دیا کہ حکومتی معاملات میں جو ہے اس میں کنگ مطلق نہیں ہے بلکہ عوام بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ اور جین جیکوس روسو جو ہے اس نے اس اعلیٰ ترین اور برتر ترین اختیار یعنی سوورینٹی کو عوام کی ملکیت قرار دیا۔ جان آسٹن اقتدار اعلیٰ کو ایک معین برتر فرد قرار دیتا ہے،
اور جان آسٹن کے مقابلے میں تکثیر پسندوں کا جو نظریہ ہے، جس میں ہمیں پروفیسر لاسکی اور گلکرس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، انہوں نے ریاست کے اس اعلیٰ اختیار کے ساتھ ساتھ، یعنی ریاست کو وہ ایک ادارہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست میں جو دوسرے ادارے ہیں ان کی اہمیت پر زور دیا، اور ان اداروں کو بھی تسلیم کرنے پر، ان اداروں کی اہمیت پر بھی زور دیا، اور انہیں بھی اقتدار اعلیٰ میں شریک قرار دیا۔ اگر ہم مسلم پولیٹیکل فلسفی کو دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیں، تو ہم اس طرح اس کو لیتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ اور برتر اختیار ہے، جس کو اقتدار اعلیٰ یا سوورینٹی کہا جاتا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے ہے۔ مسلم پوائنٹ آف ویو سے اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسلامی ریاست میں یہ اعلیٰ، عرفہ، برتر اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ یہ اختیار ان نیک اور صالح لوگوں کے پاس مقدس امانت کے طور پر ہوگا، وہ اس کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ ایک مقدس امانت کے طور پر، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کی فلاح و بہبود ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا تعلق، یعنی سوورینٹی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے نیک صالح بندوں کو امانت کے طور پر سپرد کرتا ہے، تاکہ اس کی مخلوق یعنی عوام الناس کی خدمت بجا لائی جائے، اور اس کے لیے یعنی ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اب ہم کچھ اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں مختلف ڈیفینیشنز نظر آتی ہیں جن کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے، مگر آلموسٹ ان کا کنٹینٹ جو ہے وہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ جین بارڈن نے اقتدار اعلیٰ کو شہریوں اور رعایا پر ایک اعلیٰ ترین اختیار قرار دیا جو خود کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ بلوبائے اقتدار اعلیٰ کو ریاست کی برتر منشا کا نام دیتا ہے، کہ یہ ریاست کی ایک برتر اعلیٰ اختیار ہے، برتر اور اعلیٰ اختیار ہے، جس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ برجس جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کو ایک اصلی، مطلق اور لامحدود اختیار قرار دیتا ہے، جس کے ماتحت ریاست میں تمام افراد اور انجمنیں ہیں، اور کوئی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے۔ ڈاکٹر گارنر جو ہے وہ ریاست کی ان خصوصیات جن کی بدولت ریاست کے قانون پر ہر کسی کو ریاست کے قانون کی ہر کسی کو پابندی کرنا لازم ہے، لیکن وہ خود کسی کا پابند نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے
اس کی مرضی کے تمام لوگ پابند ہیں، لیکن وہ خود کسی کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کسی کا پابند کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ریاست کے اندر کوئی اس کی طاقت کو محدود کر سکتا ہے۔ ایک اور اہم ترین ڈیفینیشن جو ہے وہ جان آسٹن نے پیش کی۔ جان آسٹن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مخصوص برتر شخص اپنے جیسے کسی دوسرے مخصوص شخص کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی اکثریت عادتاً اس کے احکامات بجا لانے کی پابند ہو، تو وہ مخصوص شخص اس معاشرے کا مقتدر اعلیٰ ہے، اور وہ معاشرہ اس شخص سمیت ایک سیاسی اور خود مختار معاشرہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آسٹن نے اس کو ایک جامع تعریف جو ہے وہ کر دی، کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان تمام تعریفوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، اس کا ایک جست نکالیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ ریاست کا ایک اعلیٰ ترین اور برتر اختیار ہے، جس کی بنا پر اسے یعنی اقتدار اعلیٰ کو تمام اداروں، تمام افراد پر برتری قائم ہوتی ہے، وہ حاوی ہوتا ہے، لوگ عادتاً اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ریاست جو قانون بناتی ہے، لوگ عادتاً اس کو مانتے ہیں۔ ریاست قانون بناتی ہے، اس کا نفاذ کرتی ہے، اور پھر اس کو منواتی بھی ہے، لوگ عادتاً اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کسی دوسری ریاست کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ کسی دوسری ریاست کی طرف سے دی گئی ڈکٹیشن پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ کسی کی نہیں مانتا، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اپنی مرضی سے پالیسی بناتا ہے، اور اس کی پالیسی کسی دوسرے کی پابند نہیں ہوتی، نہ کسی دوسرے کی مرضی اور منشا کے تحت ہوتی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتا ہے، اور بیرونی طور پر وہ آزاد اور خود مختار حیثیت میں اپنی پالیسی بناتا ہے، اور اس کی پالیسی کسی دوسرے کے ماتحت نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے سے ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ اس کے علاوہ اب ہم اس کے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے ٹائپس یا کائنڈس آف سوورینٹی۔ سوورینٹی کا ذکر ہم نے کیا تو اس کی ہمیں مختلف اقسام بھی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل سوورینٹی کیا ہے، قانونی اقتدار اعلیٰ۔ ایک ریاست جو آزاد اور خود مختار ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی اطاعت کرتی ہے، عادتاً اطاعت کرتی ہے۔ ریاست میں مقتدر اعلیٰ جو ہے قانون بناتا ہے، اور ریاست کا انتظام و انصرام جو ہے وہ حکومت کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ حکومت قانون سازی کرتی ہے، قانون کا نفاذ کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے اسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس فرد یا افراد یا ادارے کے پاس
یہ اختیار ہوتا ہے ایکچولی وہی قانونی اقتدار اعلیٰ یا لیگلی ساورن ہوتا ہے. وہ اپنے اختیارات قانونی اقتدار اعلیٰ کے طور پر استعمال کرتا ہے. پاکستان میں یہ اختیار یعنی قانونی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صدر اور پارلیمنٹ کے پاس ہے. انڈیا میں بھی یہ صدر اور پارلیمنٹ کے پاس ہے. گریٹ برٹن میں یہ ملکہ اور پارلیمنٹ کے پاس ہے. قانونی مقتدر اعلیٰ یعنی پارلیمنٹ پلس پریزیڈنٹ یا کوئین، ان کا کام جو ہے یہ ایکچولی قانونی مقتدر اعلیٰ لیگل سوورینٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کا کام جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. تو یہ قانون سازی کرتے ہیں، انتظامیہ کے ذریعے اس کا نفاذ کرتے ہیں. خلاف ورزی کرنے والے کو عدلیہ جو ہے وہ سزا دیتی ہے جو کہ قانون کے عین مطابق ہوتی ہے. قانونی اقتدار اعلیٰ کا تصور جو ہے وہ تھامس ہابز نے پیش کیا. اس کے مطابق یہ اپنے آپ میں جامع اور مکمل اور لامحدود ہوتا ہے جو کہ ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور وہ اپنا کام قانونی طریقے سے کرتا ہے. عوام اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور عدالتیں اس کی گئی قانون سازی کو تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی اقتدار اعلیٰ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیٹیکل سوورینٹی کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ایکچولی وہ پار ہوتی ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جو قانونی اقتدار اعلیٰ کی پشت پر ہوتی ہے. یہ اس کو تقویت دیتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کے سامنے قانونی اقتدار اعلیٰ کو بھی جھکنا پڑتا ہے. جدید دور میں اس کی جو اہمیت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. عوام کی مرضی کے بغیر قانون سازی مشکل ہے. ایکچولی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی طاقت ہوتی ہے، عوام کی طاقت. بعض اوقات یہ گروہ کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات پولیٹیکل پارٹیز کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ پریشر گروپس کی شکل میں ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے. اور پولیٹیکل سوورینٹی ان ممالک میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں ان کنٹریز میں زیادہ میچور ہوتی ہے جہاں ڈیموکریسی قائم ہوتی ہے. یہ ان ممالک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں جہاں ڈیموکریسی میچور ہے، ڈیموکریسی کا بول بالا ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کیونکہ ان ممالک میں خاص طور پر قانونی مقتدر اعلیٰ بھی یعنی پارلیمنٹ بھی جب کوئی قانون سازی کرنے لگتی ہے تو وہ عوامی خواہشات اور امنگوں کا احترام کرتی. کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جاتی جو عوامی جذبات، رسم و رواجات یا خواہشات کے خلاف ہو. ان ممالک میں
عوام کی اپنے پولیٹیکل سسٹم پر گہری نظر ہوتی ہے، اور جہاں عوام کی نظر اتنی زیادہ گہری ہو کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوں، تو پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور یہ سیاسی طور پر بہت کامیاب ہوتی۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب قانونی مقتدر اعلیٰ یعنی پارلیمنٹ جب کوئی قانون بناتی ہے تو قانون بنانے سے پہلے جو پبلک اوپینین ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جاتا جو پبلک اوپینین کے خلاف، اور اگر کوئی قانون بنا بھی ہے تو پبلک اوپینین اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا بھی سد باب پھر کیا جاتا ہے۔ لیکاک اور گیٹل یہ صرف قانونی اقتدار اعلیٰ کے قائل ہیں، یہ سیاسی اقتدار اعلیٰ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر سیاسی اقتدار اعلیٰ کو اہمیت دی جائے تو پھر قانونی اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کی قدر و قیمت اور مقام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی رائے ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اس میں ان ممالک میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور قانون سازی کرتے وقت ان ممالک میں جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، اس میں جو پبلک اوپینین ہے اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں عوامی اقتدار اعلیٰ یعنی پاپولر سوورینٹی کی۔ پاپولر سوورینٹی کا جو تھیوری ہے وہ 17 سینچری میں پیش کی گئی۔ اس کا پروپاؤنڈر یا روح رواں جین جیکس روسو کو قرار دیا جاتا ہے، اور روسو نے تھیوری آف جنرل ول پیش کی، یعنی نظریہ منشاء عام۔ روسو کے مطابق طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ روسو کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، مگر دنیا میں ہر طرف زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ دراصل یہ وہ دور تھا جب فرانس میں بالخصوص ظلم و ستم اور استبدادیت کا دور تھا۔ عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھے، ان کے بنیادی حقوق کو سلب غصب کر لیا گیا تھا، ان کو یعنی عوام کو ان کے لطیف جذبات سے محروم کر دیا گیا تھا، ان کے سوچنے سمجھنے کی قوت جو تھی وہ محدود اور مفقود ہو چکی تھی، جس کی بنا پر حقوق کے لیے حقوق کے حصول کی جد و جہد ایکچولی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ روسو کے اس نظریے نے عوام میں زندگی کی ایک نئی روح پھونکی۔ عوام نے اس کی آواز پر لبیک کہا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فرانس میں مطلق العنانیت بت جو تھا اس کو پاش پاش کر دیا۔ فرانس میں مطلق العنانیت فنا ہو گئی اور عوام جیت گئے۔ تو یہ روسو کا جو نظریہ تھا منشاء عام یعنی جنرل ول، اس کے مطابق
عوام اس قابل ہوئے، انہوں نے جدوجہد کی اور بالآخر کامیابی حاصل کی۔ لارڈ برائس اس بارے میں کچھ یوں رقم تراز ہے کہ عوامی اقتدار اعلیٰ اصل میں جمہوریت کا دائی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد عوامی اقتدار اعلیٰ سے پڑتی ہے۔ قانون ساز ادارے وجود میں آتے ہیں، اور اب قانون کوئی فرد واحد نہیں بناتا، اور نہ ہی کسی فرد واحد کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ قانون جو ہے وہ خود عوام بناتے ہیں، عوام کے نمائندے بناتے ہیں۔ دراصل عوام کے نمائندے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتے ہیں، یعنی عوام اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، اور عوامی نمائندے جو ہیں وہ ان کے بہاف پر قانون سازی کرتے ہیں۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ یعنی پولیٹیکل سوورینٹی جو ہے وہ دراصل پاپولر سوورینٹی کی ہی جھلک ہے۔ گلکرسٹ اس بارے میں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ یہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایک دن ہوتا ہے جو عوام کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ دن ہوتا ہے رائے دہی کا، الیکشن کا، جب عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے امیدوار چنتے ہیں۔ یہ نمائندے عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور قانون سازی کرتے وقت عوامی خواہشات اور مفادات کو نہ صرف مد نظر رکھتے ہیں بلکہ عوامی مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ تو جب عوام ان نمائندوں کو چنتے ہیں تو پھر وہ اس بات کا بھی حق رکھتے ہیں کہ یہ نمائندے ان کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہوں، وہ ان سے جواب طلبی کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جب عوام چنتے ہیں اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے ہیں تو پھر ایک ایسی ریاست مارز وجود میں آتی ہے جس کو ہم ایک فلاحی ریاست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عوامی نمائندے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو عوامی خواہشات، عوامی امنگوں اور عوامی مفادات کے خلاف ہو، لہذا ان کے پیش نظر چونکہ عوام کی فلاح و بہبود ہی ہوتی ہے، اس لیے ان کے سامنے ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ ایک آئیڈیل کے طور پر کام کرتی ہے کہ جہاں عوام الناس کے لیے بہتری ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، ترقی ہو۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور قسم اس کی دیکھتے ہیں، اور وہ ہے برائے نام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ جمہوری حکومتیں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں یہ دو مختلف صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک حقیقی ہوتی ہے اور دوسری برائے نام۔ ریاست کا آئین جو ہے وہ کسی ایک فرد کو یہ اختیار دیتا ہے، لیکن وہ خود اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ اس کی مثال ہم
برطانیہ کی دے سکتے ہیں، انڈیا کی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو خاص طور پر ڈیموکریٹک کنٹریز اور اس کے لیے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بھی لازم ہوتا ہے. اس میں ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے جو نارملی برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، جس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا سربراہ مملکت کہا جاتا ہے. برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی آئین جو ہے وہ تمام اختیارات اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو دیتے ہیں، جو ایکچولی ایک رسمی سربراہ ہوتا ہے. اختیارات اس کے نام پر ہوتے ہیں، لیکن وہ خود ان اختیارات کو استعمال نہیں کرتا. در حقیقت ان اختیارات کو پارلیمنٹ استعمال کرتی، پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے اور کیبنٹ استعمال کرتی ہے. مگر اگر ہم برطانیہ کی مثال لیں تو اس میں تمام اختیارات کوئین کو حاصل ہے، لیکن کوئین ان اختیارات کو خود استعمال نہیں کرتی، بلکہ ان اختیارات کو پارلیمنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ استعمال کرتی ہے اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ الٹیمیٹلی کوئین نے ہی دینا ہوتی ہے. تمام کام جو ہے، تمام فرائض جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کی حتمی منظوری جو ہے وہ حتمی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے تو لازم، لیکن رسمی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئین نے دینا ہوتی. پرائم منسٹر کی مرضی ہوتی، منظوری کوئین نے دینا ہوتی، لیکن پرائم منسٹر اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن کوئین اپنی مرضی نہیں کرتی. اب برائے نام اور حقیقی کا تعلق یہ ہے کہ جو کوئین ہے وہ برائے نام اختیارات کی مالک ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہ حقیقی اختیارات کا مالک ہے. مرضی اس کی یعنی پرائم منسٹر کی چلنی ہے اور پرائم منسٹر کی مرضی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ منظوری دیتی ہے اور پھر حتمی رسمی منظوری کے لیے وہ کوئین کے پاس جاتا ہے. لاول اس بارے میں کہتا ہے کہ کبھی وقت تھا جب وزراء مشورہ دیتے تھے اور بادشاہ فیصلہ کرتا تھا، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ بادشاہ مشورہ دیتا ہے اور کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں سربراہ مملکت جو ہے وہ رسمی یا برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے. ایکچولی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، سربراہ مملکت ہے، لیکن وہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمام اختیارات اس کے نام پر ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے یہ اختیارات رسمی نوعیت کے ہوتے ہیں، برائے نام ہوتے ہیں. اس کی مثال پاکستان میں، انڈیا میں اور برطانیہ میں دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو سربراہ مملکت ہے وہ برائے نام اور رسمی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور جو حقیقی اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم قانونی اور واقعی اقتدار اعلیٰ کو دیکھتے ہیں اور اس کو ایک خاص ٹرم میں لیا جاتا ہے، وہ ہے ڈی جورو اور ڈی فیکٹو سوورینٹی. قانونی یعنی ڈی جورو ایسی سوورینٹی کو کہا جاتا ہے جسے آئین تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق تمام معاملات چلتے ہیں.
डिफेक्टो या वाकई उसे कहा जाता है जो ताकत के बलबूते पर अपने अहकामात मनवाता है, ना उसे आइन तस्लीम करता है और ना ही अदालतें। वो अपनी हुकूमत कायम करता है, कानूनी हुकूमत को हटा देता है, चोर दरवाजे से आता है, आकर कब्जा करता है और अपनी हुकूमत कायम करता है। सबसे पहले वो अवाम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है और अपने जो वाकई इख्तियारात होते हैं, जिसको हम डिफेक्टो कहते हैं, उनको वहाँ लागू करने की कोशिश करता है। इसके लिए बाज़ औक़ात उसे आइनी और गैर आइनी इक़दामात भी करने पड़ते हैं। अवामुन्नास से वो अपने इख्तियारात, अपने अहकामात बज़रिया ताकत मनवाता है। वो इख्तियारात किसी रियासत में फ़र्द वाहिद के पास भी हो सकते हैं और किसी ग्रोह के पास भी हो सकते हैं। फ़र्क उस वक़्त पड़ता है जब ये इख्तियारात गैर आइनी तौर पर मुंतकिल किए जाते हैं, यानी गैर कानूनी तौर पर कानूनी इक़्तिदार आला से यानी डिजोरो से डिफेक्टो को मुंतकिल किए जाते हैं और जो डिजोरो है उसको बेअसर कर दिया जाता है, इक़्तिदार से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा हुकूमत संभाल लेता है जो अवाम का नुमाइंदा नहीं होता। जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि वो चोर दरवाजे से आता है, ताकत से आता है, इक़्तिदार में आकर कानूनी हुकूमत को ख़त्म कर देता है और अपनी गैर आइनी हुकूमत को आगे बढ़ाते हुए डिफेक्टो हुकूमत जो है उसको शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाना शुरू करता है, अवाम को कंट्रोल करता है, अदालतों को कंट्रोल करता है, मीडिया पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कानूनी हैसियत जो है उसको तस्लीम करवाता है। इसकी वाज़ेह तरीन जो एग्जाम्पल्स हैं वो 1958 में अयूब खान की हुकूमत, 1977 में ज़िया-उल हक की हुकूमत और 1999 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत। इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में, फ़िलिपाइन में मार्कोस, मिस्र में जमाल अब्दुल नासर, इराक़ में पहले कासिम और फिर सद्दाम हुसैन, इंडोनेशिया में सुकार्नो और फ्रांस में नेपोलियन जो है वो काबिल ज़िक्र है कि इन्होंने जो कानूनी हुकूमत थी उनको ख़त्म किया और डिजोरो हुकूमत को ख़त्म करके डिफेक्टो हुकूमत जो है वहाँ कायम की। तो ये थी कुछ इसकी अक़साम, टाइप्स, काइंड्स जो मैंने आपके सामने रखी और इस तरह से ये इसकी सोवरेनिटी की मुख्तलिफ़ अक़साम आपके सामने मैंने गुजारिश की हैं। अब हम इसके लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, यानी अब हम इसके लास्ट, ये है आज का लेक्चर। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।